बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद हैं भाई? जी आवाज़ वालेकुम ठीक आ सलाम। रही जी है? सर। जी, बस शुरू करने लगे हैं। तो आप ज़रा ये अपना टॉपिक जो कल हमने शुरू किया था लॉ एंड मोरालिटी पर, वो आपने कुछ कल शुरू में चीज़ें जो है देख ली थी। तकरीबन आप देखेंगे कि वो काफ़ी दोबारा डिस्कस हो रही हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है आज? नेचुरल लॉ थ्योरी। अब इसके अल्टरनेट नेम जो आपकी किताबों में भी मौजूद हैं वो हैं लॉ ऑफ रीज़न। बहुत ज़्यादा जो बोला जाता है वो लॉ ऑफ रीज़न। दूसरा है डिवाइन लॉ, अनरिटन लॉ, द यूनिवर्सल लॉ, इटर्नल लॉ, कॉमन लॉ। सारी डिवाइन लॉ खुदाई जो कवानीन है, लॉ ऑफ रीज़न के रीज़न से उसे प्रूव किया जाता है। अनरिटन लॉ तहरीरी शक्ल में बाज नहीं है। द यूनिवर्सल लॉ, ये मोरालिटी तकरीबन बाज़ माशरों में बाज़ का फ़र्क भी है और बाज़ जो ऐसी मोरालिटी हैं जो यूनिवर्सल नवीयत की है उन्हीं पर मबनी है। और फितरत के बारे में हर तरह के लॉ बाज़ कामन आपको मिलेंगे, अभी वो डिस्कस करेंगे कौन से कामन लॉ है। इंटरनल लॉ, इंटरनल लॉ से मुराद है एवर लास्टिंग, जो शुरू से मौजूद हैं और आखिर तक रहेंगे, अबद तक रहेंगे, अज़ल से मौजूद और अबद तक रहेंगे। कॉमन लॉ जो आम आदमी के कवानीन है, ये मुख्तलिफ नाम है थ्योरी के, और सवाल तकरीबन ज़्यादातर यही आता है व्हाट इज़ द नेचुरल लॉ थ्योरी। दूसरा अगर थोड़ा बदलें तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रीज़न थ्योरी। ठीक है, ज़्यादातर यही कहा जाता है, लेकिन दूसरे सारे इसके मुतबादल नाम। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। कोई सवाल है तो वो करे भाई। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, बस अपने अभी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाद में इंशाल्लाह बाकी बातें होती हैं। तो ये हमारे मुतबादल नेम है हमारे पास सारे इस थ्योरी के, जो आपके सामने। अब ये इसे रीडिंग करें ताकि इसको हम दोबारा सर ज़्यादा लॉ लिखा। ऑफ रीजन से क्या मुराद है? लॉ ये यही बातें आने लगी हैं। कौन सा बोल रहे हैं? जी बच्चे, कौन बोल रहा है? यही मेरा ख्याल है आपने पहले, आपने जो हमारी ये पहला लेक्चर हुआ था उसमें शिरकत नहीं की। मैंने यही कहा था कि ये मौजूदगी का एहसास दिलाने का ये तरीका नहीं है कि अभी पढ़ाई शुरू हो तो आप सवाल शुरू कर दें। पहले पूरा सुन लें। अभी सारी बातें मैंने बताई हैं, उसके बाद लॉ ऑफ रीज़न जहाँ आता है वहाँ मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है? अगर फिर तसल्ली नहीं होगी फिर सवाल बनता है आपका। तो अभी ये जिस तरतीब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरतीब से करें। जी बेटा जी, पढ़े, कोई रीडिंग करें और जल्दी जल्दी रीडिंग किया करें। ये जो बार बार कहना पड़ता है उससे The, बचें। the question, what is natural law, provokes different answers. The expression natural law has continuity since it was first evolved about 2,500 years ago. But this doesn't mean that the concept has remained static. It has and had many different meanings and has served entirely different purposes. At some periods, it appeals may have been essentially religious and supernatural. In the modern times, it has formed an important weapon in political and legal ideology. हाँ जी, नेचुरल लॉ की जो इब्तदाई जो पहला सवाल ही है कि व्हाट इज़ नेचुरल लॉ। तो ये क्या है, जो नेचर से आता है हमारे पास। और नेचर क्या है? गॉड, खुदा की तरफ से होता है। हर माशरे के कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट है खुदा के बारे में, लेकिन सच्चाइयाँ बाज़ ऐसी हैं कि हर माशरे में उन्हें सच्चाई की तरफ और खुदा की तरफ उन्हें मुतवज्जा किया जाता है कि ये खुदा की तरफ से है। वो मोरालिटी पर भी मबनी होते हैं। बाज़ मोरालिटी डिफरेंट है, बाज़ मुश्तरका है। जैसे कल हमने चार्ट बनाकर उसमें से देखा था कि कौन सी मोरालिटी है, कौन से लॉ हैं, कौन सी कामन है। मोरालिटी और लॉ कामन है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे सामने मुख्तलिफ सूरतें आने। ये पहली डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ लॉ का क्या आपके जवाब दे सकते हैं कि ये इम्प्रेशन है, एक्सप्रेशन है। नेचुरल लॉ जो है ये कंटिन्यूटी किसकी है? इट वाज फर्स्ट इवॉल्व अबाउट 2500 तक की हमारे पास इसकी हिस्ट्री मौजूद है कि नेचुरल लॉ का क्या था। अगर चार्ट इसमें दिया हो तो मैं बताऊंगा। वैसे वो आपके सवाल का हिस्सा नहीं है, ना सवाल में करना है, वो सिर्फ समझाने के लिए एक चार्ट मैंने इन्हें दिया था कि वो ऐड कर दें। शायद तौलत से बचने के लिए ना दिया हो, लेकिन उसमें पूरी हिस्ट्री है कि नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ। तो जो शुरू से वेस्टर्न माशरे के फ़िलासफ़र है वहाँ सबका जिक्र है, किसने किस दौर में इसको सपोर्ट किया, किसने मुखालफत की। तो ये अब मेरा हाल आगे आ ही गया है। तो ये आप देखें कि सूफियस्ट, ये 500 BC बिफोर क्रिस्ट, ये
500 साल पहले से शुरू होता है ये कॉन्सेप्ट, उस वक़्त से मौजूद था और कुछ सूफी किस्म के जो लोग थे वो इसकी सपोर्ट करते थे। उसके बाद अरिस्टोटल का दौर है, ये 384 से 322 तक। कोई आप में से मुझे बताएगा ये 384 पहले लिखा है और 322 बाद में, इससे क्या मुराद है? अगर इतनी भी नहीं समझ तो फिर पहले तो ये समझा ले। जी बेटा, ये BC जो मुराद है कि बिफोर क्रिस्ट, उससे पीछे हमने जाना है, तो जितने अदद बढ़ता जाएगा उतना पुरानी बात है। 384 यहाँ ज्यादा पुराना दौर है, उसके बाद 322, ठीक है। तो ये इससे मुराद है कि बिफोर क्रिस्ट, ये अरिस्टोटल ने ये बात थ्योरी की सपोर्ट किया था। ग्रीक उसके बाद है वो 300 BC के, उसके बाद रोमन है। ये पूरा चार्ट अगर आपके पास आ जाए तो ये आपने ज़हन में रखना है, किस तरह अगर याद कर लें। लेकिन इसको लिखने के, सवाल में लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना मुश्किल आप ना लिखेंगे ना टाइम ज़ाया करेंगे। लेकिन ज़हन में रखें कि ये थ्योरी जो है 2500 साल पहले डेवलप हुई थी और इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद मेडिएवल के लोग आ जाते हैं, जिसमें अगस्टाइन जो है बड़ा मरूफ है और उसी का बार बार हवाला किया जाता है। बाज़ का ये भी कहा जाता है कि अगस्टाइन जो है उसके दौर की क्या बात है। तो पोस्ट हाई ये भी एक दौर है हमारा कि जिसमें 1600 से 1800 का अरसा है, जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इस लॉ की। उसके बाद नेचुरल रिवाइवल पीरियड जो है, जिसको कहते हैं जी नए सिरे से इसको शुरू कर दिया गया, वो 1800 जो ईस्वी है उसमें शुरू हुआ था। उसके बाद इसी तरह ये पूरा नीचे लिखा क्या है, कंटेम्प्रेरी नेचुरलिस्ट पोस्ट 1925, ये 1925 में बना था ये चार्ट। कि इससे पहले जितना अदवार में इसकी तरक्की हुई है उसके बारे में इशारा है। ये सिर्फ समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। इम्तिहानी सवाल आ जाए तो आपका टाइम बड़ा शार्ट होता है, आधे घंटे का, उसमें आप लिख नहीं सकते। लेकिन ज़हन में इस चार्ट को रखें, अपने पास सेव रखें, कभी कभी निगाह डाल लें कि अगर कोई हवाला देना पड़े तो आपके ज़हन में आ जाए किस दौर में कौन से फ़िलासफ़र इसकी सपोर्ट में चले हैं। जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ। हाँ जी, पहला इसके पॉइंट की तरफ जाते हैं जी। Natural law emanates from an absolute source. Natural law is based on the values which come from an absolute source, such as God or nature. During the medieval period, the Christian father ascribed natural law to divine origin. St. Augustine believed that true law is God's law. Even under ancient Hindu law, law owes its existence to God, who is considered the source of law. हाँ जी, ये जो है ये एक मुख्तसर सा जो पीछे हमने चार्ट देखा उसी के हवाले से मुख्तसर जिक्र कर दिया गया है कि कौन कौन क्या कह रहा है कि जो बेसिक वैल्यू होती हैं, जो अखलाकी इक़दार होती हैं, उन पर मबनी जो है ना ये तस्वर किया जाता है कि नेचुरल लॉ है और ये डेवलप कर रहा है। और मुख्तलिफ दौरों में मेडिएवल पीरियड में क्रिश्चियन फादर जो है उसने ये कहा था जी ये तो डिवाइन लॉ है, ये तो खुदाई कानून है। अगस्टाइन ने बिलीव किया था कि ट्रू लॉ इज़ गॉड्स लॉ, जो सच्चा कानून है वो खुदा का कानून है। उसके बाद आगे आप देखें कि इवन अंडर एंसेंट हिंदू, ये हिंदू लॉ के पुराने जो मुफक्कर हैं वो कहते हैं जी हिंदू का जो पुराना लॉ है वो भी खुदा के तस्वर पर है। डॉक्टर जाकिर नाइक की मैं बहस सुन रहा था, एक तकरीर सुन रहा था, तो उसमें भी ये मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने ये रिसर्च के अपनी बयान कर रहे थे। कह रहे जी पुराने हिंदू में खुदा का तस्वर था, हिंदू अफकार में, ये बाद के भगवान वगैरह के तस्वर इन्होंने गढ़े हैं, वो उनका एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ सिर्फ इतनी मुराद है कि कदीम ज़माने से जो नेचुरल लॉ है उसको सारे लोग एक्सेप्ट करते थे, जो खुदा की तरफ से है, इसका सोर्स जो है अल्लाह की तरफ से है, तो उस हवाले से ये चलता आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो तईद करते हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने तईद की है। जी नेक्स्ट। Justice and morality are two pillars of natural law. Morality is a set of beliefs, values, principles, and standards of behaviors found in a particular social group. Morality is an internal force. It appears to conscience. कॉन्शियस, ज़मीर को अपील करती है। जो अच्छी चीज़ है हर अच्छे इंसान को अपील करती है। तो हर माशरे में अच्छे इंसान होते हैं, वो अच्छी चीज़ जो समझते हैं अपने माशरे के लिए उस पर बिलीव करते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा असूल है, तो उसको अपनी मोरालिटी के तौर पर डेवलप कर लेते हैं। बाज़ मोरालिटी उनकी हमारी समझ में नहीं आती, बाज़ उनकी मोरालिटी वो अपने हिसाब से देखते हैं, इसलिए कुछ जगह हमारा और उनकी मोरालिटी का फ़र्क है। लेकिन अक्सर माशरों में आप देखेंगे कि बाज़ अच्छी चीज़ों को उन्होंने अडाप्ट कर लिया हुआ है कि ये मोरालिटी है हमारी। अभी बस साथ साथ सूरत आ जाए। नेक्स्ट क्या दूसरा पॉइंट पढ़े। Thus we are about to do wrong. Something inside us tell us not to do this. This is morality. जब कोई गलत करता है तो वो उसके अंदर की ज़मीर उसे कहता है कि ये मत करो,
جھوٹ بولنا دیکھیں، ایک جھوٹ بولنا یہ کئی معاشروں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہمارے سے بھی زیادہ بعض معاشروں میں برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتم الانبیاء ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے، تو منع کیا ہم نے، تو جھوٹ کے ایک بہت بڑا ایک اخلاقی جرم ہے، یہاں بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو جو کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو بول بھی لیں تب بھی ان کے اندر ضمیر انہیں ملامت ضرور کرتا ہے۔ کل ہم نے ملامت کرنے کی مختلف صورتیں پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کے کسی نہ کسی پہلو سے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ غلط کام میں نے کیوں کیا۔ نیکسٹ۔ Morality is influenced by religion, but it is not religion. An atheist may be a very moral person. Morality doesn't frighten or command; it only persuades. However, if یہ ایک moral منٹ باری باری کر لیں ذرا، سے زیادہ آسانی رہ جائے گی کہ morality کا یہی انہوں نے کہا کہ morality جو ہے یہ انفلوئنس ہوتی ہے مذہب سے، ہر مذہب سے اس کی morality کوئی نہ کوئی ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن ساری morality جو ہے مذہب نہیں ہوتا، مذہب اور morality علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مثلاً اس نے مثال دیا کہ ایتھوئسٹ ایک مثال ہے کہ منکر خدا کوئی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ذاتی زندگی میں وہ بڑا مورل کا پابند ہو، اصولوں کا پابند ہو، کوئی اخلاقی قدروں کا وہ جرم کرنے والا نہ ہو، معاشرتی خلاف ورزیاں کرنے والا نہ ہو، لیکن ویسے اس کا ظاہر نظریہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ منکر خدا ہے۔ لیکن یہ ایک باقی جو فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ morality، اور ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ morality اور ریلیجیس علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں۔ ہر مذہب کی کچھ morality اس نے سیٹ کی ہے، کچھ دیسی، آگے آپ لفظ دیکھیں گے کہ کلچرل قسم کی moralities ہوتی ہیں، وہ آگے آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ morality اس معاشرے میں جہاں کا کلچر ہے وہاں وہ قابل قبول ہو، دوسرے معاشرے کے لیے وہ سرے سے ہی ناقابل قبول ہو، تو اس طرح کی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جی دوسرا پڑھے پوائنٹ۔ جی کوئی اور پڑھے بھائی کہ نہیں تھکانا ہے جوید صاحب کوئی؟ However, if moral rules are broken, there may be moral sanctions and social disapproval. ہاں جی، morality جو ہے اس کے بارے میں کل ہم نے کہا تھا یہ حکم نہیں دیتی، کمانڈ نہیں کرتی۔ کمانڈ کون کرتا ہے؟ لا کرتا ہے۔ فرائٹن، خوفزدہ نہیں کرتی، ڈرا کر کام نہیں لیتی۔ morality اپنے آپ کا بیان کر دیتی ہے، morality کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اٹس اونلی پرسویٹ کیا ہوتا ہے؟ قائل کرنا، تبلیغ کرنا، اپنی چیز یہ morality ہے، اچھی چیز ہے بھائی، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے، اس پر لا نہیں بنا ہوا۔ لا بنے گا تو پھر پنشمنٹ آ جائے گی۔ اس morality کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے لیے پنشمنٹ ہوگی۔ پھر اس کی ذاتی، اس کا ضمیر اسے ملامت جو ہے morality پر کرتا ہے، لیکن اگر وہ لا بن گیا تو پھر قانون اسے سزا دے گا۔ نیکسٹ۔ However, if moral rules are broken, there may be moral sanctions and social disapproval. ہاں جی، اگر وہ morality کی خلاف ورزی کرے گا تو بہت سے اخلاقی پابندیاں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، جس میں ہم نے بہت سا کیا تھا کہ ایکس کمیونیکیشن کیا جا سکتا ہے، اسی طرح برادری سے نکالا جا سکتا ہے، سوشل بائیکاٹ وغیرہ کی باتیں آئی تھیں کہ اگر وہ morality کی خلاف ورزی کرے گا تو معاشرہ کیا ریئیکشن دے سکتا ہے، لیکن اس پر پنشمنٹ چونکہ نہیں ہوگی، لا نہیں ہے، اس لیے اس پر پھر morality کے طور پر ہی عمل ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ Social boycott, excommunication, ostracism, public ridicule, etc. are punishments of natural law. اسٹریکزم کیا تھا؟ کوئی اور بتائے گا بھائی یہ کیا بتایا تھا میں نے؟ اسٹریکزم، یہ برادری سے نکالنا۔ ہاں جی، برادری سے نکال۔ جی آگے۔ A law is based upon morality. It is morality which shapes public opinion, which in turn influence law. ہاں جی، تو لا جو ہے morality پر ڈپینڈ کرتا ہے، morality کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایک شیپ بنتی ہے پبلک اوپینین کی، تو ری شیپنگ آف پبلک اوپینین ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیوں morality کی خلاف ورزی کیا ہے، اس کے بعد پھر اس صورتحال سے متاثر ہو کر، اس پبلک اوپینین سے متاثر ہو کر قانون ساز ہیں وہ قانون بنا دیتے ہیں۔ جی Reason and common sense in the basis of natural law. ہاں بھئی، یہ جس نے سوال کیا تھا یہ پڑھے غور سے سنیں، ریزن والی بات آ گئی اب۔ جی The principles of natural law can be understood by the reasoning and common sense. Aristotle had said that a man can discover an eternal principle of justice by his reason. And because man's reason is a part of nature, the law discovered by reason is called natural law. The Greek Stoics philosopher existed around 300 BC, built upon by Aristotle concept, but transformed it into an ethical theory.
ہاں جی، یہ وہی بات ہے جو ابھی ذکر آیا تھا کہ 300 BC سے قبل ارسطوٹل نے یہ کہا تھا. وہ کہتے ہیں جی ریزن، ہر آدمی کے پاس اپنے ریزن ہے، اپنی morality جو جس معاشرے کی ہوتی ہے اس کے اپنے ریزن ہوتے ہیں کہ کیوں morality بنائی ہے. وہ morality جو ہے ریزن پر مبنی ہے، پھر انہی سے ریزن اور ڈرا کیے جاتے ہیں کہ اس کو لا کیوں بنائیں. تو وہ ریزن پر اس لیے کہ اس کے چونکہ یہ نیچرل ہے اور نیچرل کے ریزن ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ مانتے ہیں، لوگوں کی فطرت سے وہ میچ کر رہا ہوتا تھا. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں جی کہ یہ تھیوری آف ریزن ہے کہ جس طرح آپ سائنٹیفک لا دیکھتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے پوری دنیا میں. ایک طرح کا نیچرل لا کا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اٹرنل ہوتے ہیں، ایور لاسٹنگ ہے، ازل سے اسی طرح ابد تک رہیں گے، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو اس کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ نیچر کی طرف سے آئے ہیں اور ہر معاشرہ اپنے اپنے نقطہ نظر سوچتا ہے جی یہ لا جو ہے یہ تو میرے خدا نے مجھے دیا ہے، تو وہ اس سے عدل بدل نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہتا جی بدل دے اس کو. وہ نیچرل لا جو کنسیڈر ہو جائیں گے انہیں بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فلاسفر صرف نہیں بدل سکتا پورا، جب morality پیچھے سے چینج نہ ہو جب تک. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے اس کا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور چیزیں آئیں گی اس کے بارے میں. Natural law is common to all states. It was Aristotle who pointed out that while some laws seems to be purely conventional and endemic to particular states only, others seems to be common to all states, which is the natural law. Aristotle defined natural justice as that which everywhere has the same force and doesn't exist by the people's thinking this or that. Friedman has quipped that natural law concerns the universal آرڈر. ہلو 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 order governing shall not kill is common to any. یونیورسل آرڈر گورننگ آل مین. ہاں جی، مکمل ہو گئی آپ کی بات. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی جوید صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر، ابھی آئی ہے، ابھی آ رہی ہے آواز. میرا کچھ وقفہ آیا ہے کوئی کسی وجہ سے، میں بھی پوری بات نہیں سن سکا، لیکن یہ آپ نے پڑھ لیا ہے. تو اس میں ایرسٹوٹل کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے کہ کنونشنل جو لا ہیں صرف وہی نہیں دیکھے جاتے، وہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اینڈیمک میں اس میں ہے، پارٹیکل سٹیٹ میں بعض ریاستوں میں ایک چیز مانی جاتی ہے بعض میں نہیں ہے. امریکہ کی بعض ریاستوں میں لا ایک جیسے نہیں ہے. تو وہ بعض دیسی چیزیں ہوتی ہیں، لوکل چیزیں ہوتی ہیں، جس کو وہ اس معاشرے کے اس کلچر کے لوگ تو مانتے ہیں، دوسرے نہیں مانتے. تو جیسے دیکھیں یہ بسنت جو نا پہلے صرف لاہور میں منایا جاتا تھا، باقی پاکستان میں نہیں تھا. پہلے یہی تھا کہ جی لاہوری ہے جی، بس یہ جی بسنت مناتے ہیں. تو اب یہ سارے ملک کا بن گیا. تو کلچرل سے ریلیٹڈ چیز ہے. تو نیچرل جی ایک لوگ پابندی کرتے ہیں، حالانکہ قانون روک رہا ہے، قانون تو اب بہت سخت ہو گیا اس پر، لیکن وہ ایک کلچر سے چلی آ رہی ہے، اس لیے لوگ اس کی پابندی نہیں اس کی چھوڑ رہے، یا بعض لوگ نہیں چھوڑتے سارے شاید. باقی لوگ تو اب اس سے جو بیڈ پہلو سامنے ہے اس کی وجہ سے اس سے دور بھی ہو گئے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے جی آگے نیچرل جسٹس کے بارے میں، دیٹ وچ ایوری ویئر ہیز دی سیم فورس اینڈ ڈزنٹ ایگزسٹ بائی دی پیپل تھنکنگ دس اور دیٹ. کہ لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہا ہر طرح کے کہ یہ جی ہمارے پر کرتا ہے یا نہیں عمل کرتا. وہ کہتے ہیں جی اس کی ایک جیسی فورس ہے، اگر وہ نیچرل لا کے طور پر لوگ مان رہے ہیں اس کو، تو جو سوسائٹی اس کو نیچرل لا مان رہی ہے وہ اس کو بڑی پابندی سے مانیں گی. اگزامپل کیا دی ہے انہوں نے، دی نیچرل لا رول دیٹ، کیا رول کرتا ہے، یو شیل ناٹ کل از کامن ٹو اینی لیگل سسٹم. اب یہ دیکھیں کسی کو جان سے مارنا، کیا کہتے ہیں جی آپ کسی کو جان سے نہ ماریں، یہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں ایک جیسا نیچرل لا ہے، اور ہر سوسائٹی میں ایک جیسا، چاہے اس کے میں مذہب کا بھی فرق ہو، morality کا بھی فرق ہو. لیکن یہ کامن جو ٹروتھ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ بن گیا کہ نہیں بھائی کسی کی جان نہیں لے سکتے. آپ کانسٹیٹیوشن کا آپ کہیں پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے رائٹ ٹو لائف، ہر بندے کا پہلا حق ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے. تو وہ اسی کے ایک دوسری شکل کیا گئی کہ یو شیل ناٹ کل، کسی کو مت مارو، ٹھیک ہے، نہیں مار سکتے آپ. تو وہ ہر لیگل سسٹم میں ہے، اس کی بیس ہے، بے لیگل سسٹم بنے ہی اس وجہ ہے کہ کسی کی جان بچائی جائے. تو یہ ایک اس میں بات آ گئی. جی جی Propositions of natural law are both self-evident and ہاں جی. eternally valid. The absolute laws of natural law reflect the essential nature of the universe, are immutable and eternally valid. This means that natural law is valid forever and is unchanging.
Natural laws signify the truth and truth cannot change. ہاں جی، اس میں بھی ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایبسولوٹ ویلیو اور نیچر ریفلیکٹس دی اسینشیل نیچر آف دی یونیورس، کہ پوری دنیا کی جو نیچر ہے اس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور اس میں دو لفظ جو شروع میں اسی کو سمجھ لے تو ساری بات ہے. سیلف ایویڈنٹ، کہ خود اس پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ انٹرنلی، اس کا ترجمہ آپ کو کل بھی شاہ غالباً بتایا تھا، ابھی شروع میں بھی میں نے بتایا کہ ایور لاسٹنگ، وہ ازل سے ہیں، اب تک ٹھیک رہیں گے، ویلڈ ہیں اور ویلڈ رہیں گے. تو یہی اس میں ایبسولوٹ ویلیو ہے اس کی، یہی اس میں چلے گا، پورے آگے تک یہ بات چلے گی. نیکسٹ. According to naturalists, unjust law is no law. The natural law theorists contend that written man-made law must conform to natural law. This means that positive law must be in consonance with the natural law principles based on justice, morality, and the reason. The naturalists contend the lex injusta, non-est lex, unjust law is no law. یہ ایک رومن لفظ میں لکھا ہے لیکس ان جسٹا نان ایسٹ لیکس، اس کا ترجمہ نیچے دیا ہے انجسٹ لا از نو لا. یہ جو نیچرلسٹ ہیں یہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا قانون جو غیر منصفانہ ہے وہ قانون ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی انصاف دینا تو مقصد ہے، اگر وہ انصاف ہی نہیں دے رہا تو قانون کیسے ہو گیا؟ قانون تو بنتے ہیں انصاف دینے کے لیے، اگر وہ قانون فراہم جو ہے انصاف فراہم نہیں کر رہا تو لا کیسے ہوا؟ وہ کتنی ان کی پازیٹیو ایک سوچ ہے کہ انصاف دینے کا مقصد جو ہے پورا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ان کی تھیری ہے. بعض آگے اس پر آپ دیکھیں گے بعض لوگوں نے تنقید بھی کی ہے اسی اصول پر کہ یہ جی انجسٹ لا از نو لا اگر کہہ لیں تو اس کا مطلب ہے جو لا بن گئے ہیں وہ جسٹ نہیں ہیں، تو آپ ان کی خلاف ورزی کا درس دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی وائلیشن کریں. تو یہ بھی آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے. ابھی یہ ساری چیزیں ہو لیں نا، پھر کویشچن آنسر میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور بتا بھی دوں گا. تو ابھی یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں. یہ پانچواں کریکٹرسٹک ہے. شروع میں نے ہیڈنگ بتایا تھا کہ کریکٹرسٹک پہلے کریں، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. نیچرلسٹ جو ہے کیوں اس کو کہتے ہیں نیچرل لا تھیری، کیوں اس تھیری کے پیروکار ہیں؟ ان کے نزدیک یہ چیز ایک اچھا پہلو ہے کہ ہر جو لا ہے وہ جسٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک اس کا کریکٹرسٹک بیان کرتے ہیں. وہ اس کو ہم مکمل کر میرٹس آگے. اس کے بعد یہ پہلے پوائنٹ ہے جو کامن ہے اور اس کو ہم نے مان لیا. اس کے بعد آگے جی میرٹس کیا ہیں، کون سے زیادہ اس کو بیس کرتے ہیں، بیسڈ اپان morality. یہ پہلا پوائنٹ ہے. ہیڈنگ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جو میں نے یہ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں آگے لکھا ہوا ہے. اگر یہ آپ کو اچھا لگے شارٹ لگے تو یہ یاد کر لیں، یہ دے لیں، ورنہ آپ کی جو پاس جو کتاب ہے وہاں بھی مٹیریل ہے. تو میں چونکہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ اچھی لینگویج استعمال ہوئی ہے، آپ اس کو بیس کریں. تو ہیڈنگ یہ رکھیں تو کم سے کم آپ کے میرے خیال کے مطابق یہ اچھا سوال آپ کا حل ہو جائے گا. جی. The theory provides for sound principles of human conduct. It is on the basis of this theory that it has been possible to find common principles among the different religions and outlook, and to that extent, it creates a common bond between peoples of diverse religion and culture. ہاں جی، یہ کیا آپ کا بیسڈ اپان morality کے بارے میں تھوڑا سا کہ یہ نیچرل لا جو ہے 100% یہ بیس ہی کرتا ہے morality کا. تو جو ریلیجس میں فرق ہے، کلچر میں فرق ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ morality اسی لحاظ سے تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے. لیکن بہرحال اس کا نیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھائیوں کی طرف راغب ہوتی ہے کہ ہر معاشرہ اپنی morality طے کر لیتا ہے، اس کو بیس بنا کر پھر قوانین بنتے ہیں. نیچرل لا. جی. A revolution and freedom struggles have been based upon the natural law precepts. The French and American revolutions and the Indian struggle for freedom have all had their roots in the natural law concept of freedom and democracy. یہ ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو ہیڈنگ کے طور پر یاد کر لیجیے. آگے تنقید کرنے والوں نے اس پر بھی تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں جی جو اسٹرگل ہوئی ہیں، آزادی کی جدوجہد ہوتی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے یا کسی اور ملک میں ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ انڈین میں بھی کہتے ہیں کہ انڈین نے جو کی ہے اسٹرگل آزادی کے لیے انگریزوں سے، یہ بھی نیچرل ہے کہ وہ انسان آزادی چاہتا ہے، وہ غلامی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دوسری قوم سے آزاد ہو. تو اس طرح یہ ایک مثال ہے، اس پر ایک پہلو ہے اس کا. میرٹس میں یہ شمار ہوتی ہے کہ جو فرانسیسی ہو، امریکن ہو، انڈین اسٹرگل ہو فار فریڈم، یہ نیچرل لا پر بیس کرتی ہے، نیچرل لا ہے. جی. نیکسٹ. Important legal principles are based upon natural law concepts. Concepts such as quasi-contracts,
reasonableness, justice, equity, and good conscience, innocent until proven guilty, are the all natural justice conceptions brought forth into our legal system. اب یہ اصطلاحات جو آئی ہیں یہی آپ کو سمجھا دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ چند لیگل جو اصول ہیں ان کا ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں نیچرل لا پر. کیسی کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے نہیں پڑھا شاید. ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ. کیا ہوتا ہے؟ دو افراد ملتے ہیں آپس میں باہمی مفاد میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں. کیسی کانٹریکٹ کے بعد چیزیں اس میں معاہدے پر مبنی نہیں ہوتی, کچھ اور دوسری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو اس طرح کے معاہدے جس میں 100% صرف کانٹریکٹ ہی شامل نہ کچھ اور میٹر بھی شامل ہو تو کیسی کانٹریکٹ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک لیگل اصول ہے کہ کیسی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے. ریزنیبلنس, اس میں وجوہات ہونی چاہیے, اس میں جواز ہونا چاہیے, اس میں آپ کو لاجک نظر آئے. یہ ریزنیبلنس اسی لیے اس تھیوری کو کہتے ہیں کہ یہ ریزن کو دیکھتی ہے, یہ ریزن لازم ڈھونڈتی ہے کہ ہر چیز کا جی کس چیز کا کیا ریزن ہے. جسٹس کیا ہے؟ انصاف فراہم کرنا. یہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اس نیچرل لا کے ماننے والے تو کہیں گے جی اگر جسٹس ہی نہیں دے رہی کوئی لا تو وہ لا ہی نہیں ہے. ایکویٹی کیا ہے؟ یہ ایک جسٹس کے مقابلے کی چیز ہے کہ جہاں قانون جسٹس نہ دے رہا وہاں جج اپنی تھوڑی سی کسی اصول کے حوالے سے تھوڑی سی فیور کرتے ہیں مظلوم آدمی کی یا کسی کی مدد فراہم کرتے ہیں. اس کا ایک اصول ہے, اس کو کہتے ہیں جی ایکویٹی. اس کے بہت سے آگے آپ نے میکسم وغیرہ پڑھنے ہیں. پورے 100 نمبر کا اسی ایک لفظ پر آپ نے 100 نمبر کا پیپر تیار کرنا ہے. یہاں صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ بھی جج ایکویٹی فراہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے وہ تھوڑی سے میٹر دیکھنے ہوتے ہیں, انہیں تھوڑے سے اصول دیکھنے ہیں. اس کے بعد ہے گڈ کانشیس, کہ اچھا ضمیر کیا ہے. آپ دیکھیں سارے کریمنل لا کا جواز کیا ہے, وہاں دیکھا جاتا ہے نیت کیا تھی, موٹیو کیا تھا, پرپریشن کی تھی یا نہیں کی, جرم کتنا ہوا ہے, اٹیمپٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کمپلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں غالباً. یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو کانشیس ہے یہ لازم دیکھا جائے کہ اچھے ضمیر کا آدمی بار بار تو نہیں جرم کر رہا. ایک آدھی مجرم ہوتا ہے, ایک دفعہ جرم کیا ابھی جیل گیا, دوسرے دن پھر وہ دوسرا جرم کر دیتا ہے. ایک ایسا جیسے زندگی میں کبھی کوئی جرم نہیں کیا, ایک ہلکا سا اس پر جرم کا لگا ہے تو قانون جاتا ہے تو اس کا وکیل کہے گا جناب یہ آدھی مجرم نہیں ہے, یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ جاب کرتا ہے, سیدھی سادھی اس کی لائف ہے, یہ ایسے ہی اس پر الزام لگ گیا. تو کیوں اس کی پھر ضمیر دیکھا جاتا ہے, اس کی زندگی کا پورا پیمانہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی الزام اس نوعیت کا ہے کہ نہیں. تو گڈ کانشیس ہر جگہ ایک اصول کے طور پر کام کرتا ہے. انیسنٹ ٹل پروون گلٹی, یہ بھی ہر معاشرے میں تقریباً ہے کہ جب تک کوئی مجرم ثابت نہ ہو جائے, قصوروار ثابت نہ, وہ معصوم ہے. یہ بڑے بڑے کیس ابھی ہمارے کرپشن کے چالے تھے, اس میں بھی بار بار یہی کہتے تھے جو حامی ہوتے تھے, کہتے ہیں جناب ابھی تو جرم ثابت ہی نہیں ہوا. تو جرم ثابت ہو تو کسی کو مجرم کہہ سکتے, ورنہ وہ معصوم ہے. وہ بندہ اس وقت معصوم ہے جب تک عدالت اسے ثابت نہ کر دے کہ یہ گلٹی ہے. تو یہ اصول ہر معاشرے میں ہے. تو ان ساری اصطلاحات کو کہنے کا کیا مقصد ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں نیچرل لا ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو کنسپشن کیا ہوتا ہے, کوئی اصول دیتی ہیں, کوئی ضابطہ دیتی ہیں, کوئی قواعد بنتا ہے. تو اس لیے لیگل سسٹم ہر جو ہے ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے, ان کو مد نظر رکھتا ہے. نیکسٹ جی نیکسٹ بیٹا. آسان ہو رہی ہے سر. بھائی کوئی اور نہیں, کسی کو آواز آ رہی, کوئی اور نہیں پڑھ سکتا؟ جی بیٹا ابھی پتہ نہیں کوئی آواز کا مسئلہ, بھی آپ ہی پڑھیں پھر. ہیلو. Basis for fundamental rights. It is due to the impact of natural law principle that we have certain fundamental rights granted to us. Right to life, occupation, profession, religion. These rights are self-evident, and in the absence of these rights, man cannot function in the modern society. Natural law theory also leads to other natural rights such as justice, fraternity, brotherhood, liberty, and equality. یہ آپ کے رائٹس کا ذکر کیا گیا ہے. بے شمار آپ لا پڑھیں گے, بہت سے کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھنے ہیں, پارٹ 4 میں جائیں گے, 4 پڑھنے ہیں, آگے جائیں گے پھر اور پڑھنے ہیں, اس طرح 7 کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھنے ہیں. آپ ہر جگہ دیکھیں گے فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر شروع میں کیا جاتا ہے ہر کانسٹیٹیوشن کے. کیوں کہ رائٹ کا تحفظ جو ہے نا, یہ ایک بنیادی اصول ہے لا کا کہ وہ لوگوں کے رائٹ کا تحفظ کرتا ہے. تو ان کا ذکر کر دیا انہوں نے کہ یہ رائٹس ہیں جو ہر معاشرے میں کامن ہے. رائٹ ٹو لائف, زندگی کا حق, آکوپیشن, پیشے کا حق,
پروفیشن، وہ کوئی خاص پیشہ کرنا چاہتا ہے اس کو کر لے، ریلیجس اس کا حق. اس کے بعد دیز رائٹس آر سیلف ایویڈنٹ، یہ مانے جاتے ہیں، ہر جگہ نظر آتے ہیں اور سیلف ایویڈنٹ ہے کہ یہ اس کی خود اس پر گواہ ہوتا ہے آدمی کہ ہاں جی یہ میرا رائٹ ہے. اور آگے کیا ہے، ان دی ایبسنس آف دیز رائٹس مین کینٹ فنکشن ان ماڈرن سوسائٹی، کہ اگر یہ رائٹ حاصل نہ تو ماڈرن سوسائٹی میں وہ فنکشن ہی نہیں کر سکتا. تو نیچرل لا تھیوری کیا کر رہی ہے، وہ انہی رائٹ کے تفظ کے لیے، جسٹس دینے کے لیے ہے، یہ چیزیں بچانے کے لیے. کیا ہے؟ فرٹرنٹی، بردرہڈ، لبرٹی اینڈ ایکویلٹی، یہ چیزیں بچانے کے لیے، معاشری یہ قدریں ہیں ہر معاشرے کی، ان کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ ایک بیس ہے جس پر زیادہ تر نیچرل رائٹس بنتے ہیں، کیونکہ یہ فطری ہوتے ہیں، فطری پر فطری قوانین ہی جستے ہیں. جی نیکسٹ. Check on bad regimes. History is replete with examples that bad, cruel, oppressive regimes could ultimately be controlled only by the struggle based upon the principles of morality and justice. ہاں جی. اب یہ کیا ہے کہ جو برے ادوار ہوتے ہیں، بری حکومتیں ہوتی ہیں، ان پر چیک ہونا چاہیے. تو ہسٹری بڑی بڑی ایسی مثالوں سے کہ بہت سے ظالم حکمران آئے، بہت سے طاقتور حکمران آئے، تو ان کے مثالوں کے وہ اس میں کنٹرول کیا گیا، انہیں چیک کیا گیا، انہیں یہ زیادہ اپنے پیر نہیں پھلانے دیے گئے، اور morality نے ہر جگہ انہیں بتایا کہ یہ ہماری morality ہے، یہ جسٹس ہے، اس کے مطابق چلے، اور بلاخر فتح انہی اصولوں کی ہوئی. اگر ایک دور میں کوئی ظالم اگر اوپر آ بھی جاتا ہے تو وہ اپنے روایت کے خلاف چلتا ہے، تو تھوڑے عرصے بعد morality جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ معاشرے کے اندر ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ضمیر کے اندر ہوتی ہے. جی نیکسٹ. Examples. The Puranas are full ہاں، فل آف انسٹنسز. ہلو. of instance the went war criminal at Nuremberg, and later that famous Echiman trial in Israel stand testimony to defect and natural law principles can be اب used یہ to اس میں flip the بعض wings of مشکل لفظ آ جاتے ہیں، dictatorial. اس کے لیے ہاں جی یہ پہلے جو آئے ہیں مشکل الفاظ، اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ابھی تک ڈکشنری دیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوئے. تو یہ جو الفاظ آتے ہیں آپ دوسرے دن کم از کم چیک کر لیں، ان کے معنی شنے ڈھونڈا کریں تاکہ آپ کی مشق ہو جائے. تو یہ ظاہر اسٹیج پر آ کر وہ کہتے ہیں جی یہ چھوٹی چھوٹی آسان سی انگریزی کہاں دیں، تو پرانی چیزیں وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ کہ اصل اس میں پہلے میں کیا بتایا گیا کہ بری مثالوں سے یہ ہمارا جو تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، جو نیچرل لا کے اگینسٹ چلنے والے حکمران ہیں وہ بھی سامنے ہمارے نظروں کے سامنے ابھی مثالیں آ جائیں گی. یہ ابھی پڑھیں ایک نمبر 2 جو ہے. Number two, the post-World War II trials of Nazi war criminal at Nuremberg, and later the famous Eichmann trial in Israel stand testimony to fact that natural law principles can be used to clip the wings of dictatorial, subversive, and cruel regimes. ہاں جی یہ دو جو مثالیں دی گئی ہیں کہ نازی کے خلاف جو آیا تھا ٹرائل وغیرہ نورمبرگ میں ہوئے تھے، ان کی مثال. ایک دور تھا کہ نازی کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا، ایک وقت تھا وہ کٹارے میں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ایچمن ٹرائل کے بارے میں ہے کہ یہ اسرائیل میں غالباً چلا تھا. اس کے بارے میں ہے کہ نیچرل لا کے اصول جو ہے وہاں بھی وہی انہوں نے فتح حاصل کی تھی. وہ جو کرولٹی تھی یا اس میں جو برے پہلو تھے وہ نہیں چلے، وہ دنیا نے کہیں نہیں مانے. تو نیچرل لا کے اصول دنیا کا کسی طرح کا بھی معاشرہ ہو وہ بعض وہاں وہی وہ چل پاتے ہیں جو نیچرل لا سے میچ کرتے ہوتے تھے. ظالم حکمران کبھی نہیں بچے. ٹھیک ہے. جسٹیفیکیشن. ہاں بھائی اسرا بول رہی ہے، بھائی اسرا موجود ہے بیٹا، آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کو کوئی دم لینے دینا. جی ہاں بھائی بیٹا اسرا آپ بول رہے ہیں، شاید آواز نہیں آ رہی کچھ. ہاں بھائی کوئی اور موجود ہے؟ احمد موجود ہے؟ آپ کو ہی تکلیف کرنی پڑے گی. سر میں پڑھ جی دیتی سر، ہوں. چلے آپ پڑھ لیں. justification to چلے resist ابھی bad بولے laws. بھائی انہیں پڑھنے دیں، یہ بولے ابھی کسی نے ہمت کی ہے. جی بولے اچھا بھائی. اچھا. Justification to resist bad laws. The naturalist believes that immoral law is no law. It propagates, and perhaps rightly so, that any law made by man
which is not in conformity with the principles of natural law it should be resisted and removed. یہی بات جو پیچھے بھی ہم نے کی ہے کہ مورالٹی سے میچ کرتا ہوا قانون ہی چلے گا. غیر اخلاقی لا جو ہے نا وہ لا نہیں ہوتے. یہ نیچرلسٹ جو مانتے نہیں اس بات کو, وہ کہتے ہیں جو غیر اخلاقی ہے وہ لا ہی نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں, ان کی امیدیں یہی ہوتی ہیں کہ نیچرل لا ہی کامیاب ہوگا. یہ مین میڈ لا جو بھی بنے گا اس کا پہلے یہی دیکھا کہ یہ معاشری قدروں سے اصولوں سے میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا, تو اگر وہ ٹھیک ہوگا تو چلے گا. جی نیکسٹ. Limits the power of the legislature. In America, the power of the legislature to legislate is limited by the principles of natural justice, and the Supreme Court has the power of judicial review of the legislature. In determining the validity of enactments, the principles of natural justice play a very important part. ہاں جی, یہ امریکہ میں بھی اصول ہے کہ لیجسلیچر جو ہیں وہ قوانین بناتے ہیں. یہ بڑا پکا اصول ہے ان کا کہ ان کی سینٹ بناتی ہے, ان کے کانگریس بناتی ہے قوانین. ٹھیک ہے, بالکل بنائیں, لیکن اگر کوئی لا ایسا بن جائے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہو تو امریکہ میں جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس. وہ بعض اوقات کہہ دیتی ہے یہ قانون جو ہے ملک کے آئین کے خلاف ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ جوڈیشل پاور ہے عدالتوں کے پاس, اور کئی ایسے قوانین ہیں کورٹ نے کہا نہیں جی یہ بنیادی اصولوں کے خلاف ہے, تو اس کے خلاف وہ قرار دے دیتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, یہ لمٹ کرتی ہے پاور کو لیجسلیچر کی کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے جو چاہیں اس کی حدود مقرر. یہ نہیں ہوتا, وہ ملک کے آئین قانون مورالٹی کے پابند ہوتے ہیں. اگر نہ ہو تو پھر عدالتیں اس پر اپنا ریویو دے دیتی ہیں. نیکسٹ. Natural laws serve as a guideline for positive laws. The basic tenets of morality and justice, natural law serve as guidelines for the law-making bodies of the nations to incorporate such principles in legislation, or at least not to enact anything contrary thereto. جی بالکل, یہ اوپر ہیڈنگ اس کا سارا ترجمہ ہے کہ نیچرل لا سرو ایز اے گائیڈ لائن فار پازیٹیو لا, کہ نیچرل لا جو ہے یہ گائیڈ لائن کا کرتا ہے اور وہی پازیٹیو لا ایگزسٹ کریں گے جو ان کو ان اصولوں پر بنایا جائے گا. مین اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے. نیکسٹ. Natural justice is also extended to administrative action. Natural law and justice is not only used in the normal course, but is also extended to administrative action. Natural justice is a great humanizing principle intended to invest law with fairness and to secure justice, and over the years it has grown into a widely pervasive rule, affecting large areas of administrative action. ہاں جی, یہ بھی اسی طرح اس کا باقی ساری چیز اسی طرح ہے. نیچرل جسٹس آلسو اسٹینڈرڈ ٹو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز, کہ نیچرل لا جو ہے وہ انتظامی حکم جو ہے, انتظامی کارروائیاں جو ہے اس کے لیے بھی بنیاد کا فراہم کرتے ہیں. اس حد تک بڑھائی جا سکتی ہیں نیچرل جسٹس کی فراہمی کے لیے. تو یہ بعض قوانین ہوتے ہیں, بعض انتظامی معاملوں کے ذریعے ہی, انتظامی احکام کے ذریعے بھی انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس حد تک اس کو بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے درمیان ہارمنی پیدا کرنے کے لیے, ان کے درمیان اصول و ضوابط کو برقرار رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. نیکسٹ. ڈی میرٹس آف نیچرل لا تھیوری. جی بیٹا پڑھیں آپ. Demerits of natural law theory. No distinction between law and morality. The natural law theory confuses law with morality. In reality, we may have a moral fact which may not constitute law, but according to the naturalist, what is moral should be the law. This is a departure from reality. فرام ریالٹی. ہاں جی, یہ اب کیا آ گیا کہ ڈی میرٹس, کہ یہ جو تنقید کرتے ہیں نیچرل لا, یہ ان کے ویوز اب آنے لگے. آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. وہ ہم نے سب اچھا کی بات پیچھے کی ہے کہ نیچرل لا بہت اچھا ہے, morality پر ڈپینڈ کرتا ہے, یہ چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے, یہ اس کا فائدہ ہے. اب جو مخالفت کرنے انہوں نے ہر حال میں مخالفت کرنی ہے, لیکن ان کے پوائنٹ اب غور کریں تو پوائنٹ بظاہر آپ کو نظر آئیں گے کہ وزن تو ہے تھوڑا سا, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ نیچرل لا تھیوری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آپ جو کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے اس کے میرٹس بھی پڑھنے ہیں, ڈی میرٹس بھی پڑھنے ہیں. تو بعض جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ میرٹس جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں, بعض جگہ ڈی میرٹس زیادہ نظر آتے ہیں. دی نیچرل لا تھیوری کنفیوزز لا ود morality. وہ کہتے ہیں جی یہ تو کنفیوز کرتی ہے
لا morality علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, یہ آپ کنفیوز کرتے ہیں کہ لا وہی ہے جو morality پر مبنی ہے. ان reality we may have a moral fact which may not constitute law. وہ کہتے ہیں جی بہت سی morality ہیں جس کا لا نہیں بنتا, تو اس کا کیا مطلب وہ morality نہیں ہے. تو but according to the naturalists what is moral should be the law. جو مارل ہے اس کا لا بننا چاہیے. وہ اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں یہ جی وہ کہیں گے نا جی کہ لا نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب یہ مارل ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں, جو مارل ہے اس کا لا بننا چاہیے. تو یہ اصل میں دونوں کا آپس میں بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہر morality تو لا نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہر morality کو لا ہونا چاہیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر لا جو بنے وہ morality پر مبنی ہو. اب آگے چلیں. The problem of what is morality. The natural law theory propagates that man just conducts himself according to morality. But the questions that may be raised are, what is morality? Who decides what is or is not moral? What is or is not moral is a relative matter, and it is difficult to lay down absolute principles regarding the same. ہاں جی, یہ دیکھیں نا مطلب مین تھیم اس نے نکال دی ہے, دی پرابلم آف واٹ از morality. یہ ہر معاشرے میں ڈفرینٹ ہے. وہ اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس اصول کو مان لیں تو ہر معاشرے کے قوانین علیحدہ ہوں گے. اعتراض اس کا بالکل بجا ہے. یہی ہم نے کہا تھا کہ نیچرل لا میں بعض morality ایسی ہیں جو ہر معاشرے میں علیحدہ علیحدہ ہے. اب کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ morality دوسری جگہ بھی کامیاب ہے؟ تو یہ ڈیسائیڈ کرنا وہ کہتے ہیں مشکل ہے. اس لیے یہ اصول 100% ٹھیک نہیں ہے. نیشنل لا کے جو مخالف ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں. جی نیکسٹ. Encouragement to the dangerous theory of rights. The theory of natural law provides for the theory of rights, according to which people get rights from nature, and therefore their rights are not subject to control and regulation of the state. If these rights are not regulated and controlled by the state, there would be disorder in the society, and the principle of might is right would rule society. اب یہ ایک اور مخالفت کا پوائنٹ نکال لیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو تھیری بڑی خطرناک ہے. یہ اگر ہم نیچرل لا کی مانیں کہ ہر اچھی چیز لا ہے تو اس کا مطلب اگر ریاست وہ قانون نہیں بنائے گی تو اس کا مطلب ہے جس کا دل کرے گا عمل کرے گا, جس کا دل نہیں کرے گا نہیں عمل. کہ مائٹ از رائٹ ایک پرانا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کا حوالہ انہوں نے دیا کہ پھر تو سوسائٹی میں جس کا دل چاہے گا وہ اپنی مرضی کی چیز بنا لے گا اگر ریاست اس پر قانون نہیں بناتی. اس کا وہ مطلب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جو قانون جو morality کے حامی ہیں, جو نیچرلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی morality ہر ایک کا قانون ہونا چاہیے. جو دوسرے وہ کہتے ہیں جی اگر ریاست قانون نہیں بناتی کسی morality پر تو کیا دوسرے اس کی مخالفت کریں گے؟ چونکہ یہ morality پر مبنی نہیں ہے اس لیے ہم نے نہیں کرنا. تو یہ ایک طرح کی انہیں ترغیب دے رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ اس قانون کی خلاف ورزی کریں کیونکہ وہ آپ کی بتائی ہوئی morality پر پورا نہیں اترا. نیکسٹ ایگزامپلز آ گئی اس میں. Examples. The Spanish conquest of South American Indians and the cruelty inflicted on them was justified by the Spaniards by arguing that the South Americans were naturally interior and not Christians, and therefore the Spaniards, who were actually Christians, had a natural right to conquer them. Second, the Nazi concept of superiority of the Aryan race was also based upon the natural concept of inherent or natural superiority. اب یہ بھی وہ مثال دیتے ہیں جو مخالفین ہیں نیچرل لا تھیری کے, جو ڈی میرٹس بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسپینش جب گئے تھے امریکہ میں تو انہوں نے بہت مظالم ڈائے ہیں وہاں کی لوکل آبادی پر. تو ان کا کیا کہنا جی ہم کرسچن ہیں, ہم سپیریئر ہیں. یہاں لفظ آیا گیا نیچرلی انفیریئر کا, انٹیریئر نہیں ہے, لفظ ایف ہے لیکن مس پرنٹ ہے یہ. تو انفیریئر کہ وہ کہتے تھے جی یہ امریکن جو ہے, ساؤتھ امریکن جو ہے یہ تو کمتر درجے کے انسان ہیں, یہ کرسچن بھی نہیں ہے. تو وہ اس کے خلاف تھے اور ان پر بڑے مظالم ڈائے تھے. اس کا مطلب اس تھیری کو مان لیں تو یہ تو ان کی morality ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو انفیریئر نہیں مانتے, ان سے کیا کہنا چاہیے کہ بڑا ہوا مانتے ہیں. جس طرح نازی کا ہے, نازی کی دوسری مثال آ گئی. وہ اپنے کہتے ہیں ہم عظیم لوگ ہیں, نازی جو ہیں یہ دنیا کی عظیم قوم ہے جی. ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم سپیریئر ہیں, ہم رائی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. آرین وہاں کا لوکل لفظ ہے, آرینز تھے وہ. آرین کہتے تھے جی ہم آرینز ہیں, ہمارا جو ہے نا پوری دنیا کے باقی انسانوں سے ہم سپیریئر ہیں. تو اس کانسیپٹ کا وہ کہتے ہیں جی یہ تو پھر نیچرل لا کو مانے تو یہ تو پھر بڑا غلط ہو جائے گا کام.
یہ تنقید کرنے والے کہہ رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, یہ تنقید کرنے والے ایگزامپل دے رہے ہیں. آگے چلیے. Encouragement to disobey laws. The naturalists believe that unjust law is no law and must therefore not be obeyed. This encourages disobedience to law, which in turn leads to chaos and anarchy. Another question is the question as to who decides what is unjust law. ہاں جی, یہی وہ ایک سوال کرتے ہیں پھر جسٹ لا کون سا ہے, کون سا انجسٹ ہے, کون سا جسٹ ہے. جسٹ ہوگا تو لا ہوگا, نیچرلسٹ تو اس کو مانیں گے. انجسٹ ہوگا تو نیچرلسٹ کہیں جی ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ انجسٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہوگا, وہ معیار پیمانہ کوئی مقرر کریں پھر یا تو یہ ایک اعتراض ہے, ڈی میرٹ ہے جو بیان کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرنے والے. جی نیکسٹ. Natural law is static and unchanging. It is alleged that natural law does not keep pace with development. It in a way halts the natural law concerned concepts progress of mankind. Some of back rather than forward. Berry, for instance, has given the regressive in nature and look slogan back to nature, which is inconsistent and unrealistic in today's dynamic society. ہاں جی, اب یہ بیسیکلی اسی چیز کی طرح سارا ہے کہ یہ پابند نہیں ہو جانا چاہیے. یہ نیچرل لا کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو پھر پابند ہو گیا, آپ کے اس لا سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو چینج ہی نہیں ہو سکتے پھر لا. تو نیچرل لا والے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہ چینج ہوں, جو عالمگیر سچائیاں انہیں ہم مانتے ہیں. لیکن جو ماہرین کہتے ہیں جی اگر کبھی معاشرے میں ضرورت پڑے کہ چینج اور کرنے کی ضرورت پڑے تو کیسے چینج کریں گے. ان چینج تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ معاشرتی ضرورتیں بدلتی رہتی ہے, morality بدل جاتی ہے. بعض اوقات morality ایک وقت میں ٹھیک تھی, دوسرے وقت میں کچھ اور ہو گئی ہے. تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے جو وہ کرتے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں گے اس پہ تو ایم سی کیو تو اس میں بھی اس کو آپ کو دوبارہ ریپیٹ ہوتے دیکھیں گے. نیکسٹ ایگزامپل تھوڑی سی کر لیں. Examples. Abortion is considered wrong under natural law. Modern society requires it for various reasons. For example, for population control, unwanted pregnancies, etc. In spite of all the social and legal development, there are some states in the USA that still do not have legalized abortion. ہاں جی, یہ ایک مثال دی ہے انہوں نے. ایک منٹ اس مثال کو کر لیں ذرا کہ ابارشن پوری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے, تو یہ رانگ ہے اور نیچرل لا کے خلاف ہے. اور جو دلیل دیتے ہیں اس کی حمایت میں وہ کہتے ہیں جی ہم پاپولیشن کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, ان وانٹیڈ جو پریگنینسی ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سی ریاستیں امریکہ کی مانتی ہیں, لیکن وہاں ہی کچھ ریاستیں جو ابھی تک کسی اس کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو لیگلائز نہیں کرنا ہم نے. تو آگے پڑھے پھر. Reacting to the criticism that natural law is static and unchanging, the German natural law theorist Stammler (1856 to 1936) propounded his theory of natural law with a variable content. He contended that a legal system must be based upon natural and fundamental principles, but which may be modified and interpreted in the light of social requirements. ہاں جی, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ضرورت کے مطابق چینج ہو سکتی ہیں, نہ چینج ہونے کا تو ہم نہیں کہہ رہے. ضرورت کے مطابق بعض چیزیں چینج ہو سکتی ہے. اگر morality بدل گئی ہے, morality میں فرق آ گیا تو چینج ہونی چاہیے. تو یہ تو لازم ہر معاشرے میں. اسی چیز کو آپ نے کہیں میرا خیال ہے پڑھا ہے میرے ساتھ, فلیکسیبلٹی بعض قوانین میں ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی سے کہنا چینج کرنے کی ضرورت پڑے تو جو لیجسلیچر ہے اس میں مناسب تبدیلی کر دے. تو بعض قوانین آپ دیکھتے ہیں بنتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد لوگ کہتے ہیں جی اس میں اس ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ چینج ہو سکے. تو اس میں یہ ہے کہ بغیر مناسب اگر کوئی صورت ہے جو واقعی جائز کوئی بات کرتا ہے, بعض کا لا بنانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چینج کرنے کا آپشن برقرار رہنا چاہیے. اور وہ ہوتا ہے ہر معاشرے میں. اس کو اتنا آپ اسٹرکٹ لے کر اس کو بنیاد بنا لیں کہ یہ ڈی میرٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں یہ ڈی میرٹس والے. جی نیکسٹ. Not all natural law ideas are self-evident. Salmon criticizes natural law by contending that attitudes to moral propositions, unlike attitudes to truths of logic, for example, if A is equal to B and B is equal to C, then A should be equal to C, vary with time, place, and culture, and this makes it very difficult to contend that such propositions are self-evident. Samad argues that modern Western European society does not accept the ancient Greek view, enunciated even by Aristotle, a naturalist, that slavery is justifiable.
ہاں جی، یہ وہ کہتے ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو فارمولے ہیں، پرپوزیشن ہیں، یہ ایک جگہ ٹھیک ہے تو دوسری بھی ٹھیک ہونا چاہیے. انہوں نے اے اور بی کی مثال دی ہے کہ اس کا مطلب اے اور بی اگر برابر ہیں تو بی اور سی برابر ہیں، اس کا مطلب اے اور سی بھی برابر ہیں. تو دوسرے کہتے ہیں نہیں جی، یہ تو دیکھا جائے گا صورتحال کو کہ کس معاشرے میں کس جگہ ہم بات کر رہے ہیں. جو اسٹوٹل ہے وہ تائید کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بعض چیزیں اگر بعض معاشرے سلیوری کو انہوں نے ابھی تک جائز رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہ کہے کہ یہ جسٹیفائی ہے. یہ ٹھیک ہے جی، سلیوری ٹھیک ہے، فلاں معاشرے نے رکھا ہوا. ہر معاشرے نے کوشش کی ہے سلیوری کو ختم کرنی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم بھی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سلیوری کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے. تو کوشش جو ہے وہ آلریڈی اس چیز کو شو کرتی ہے کہ نیچرل لا میں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو زیادہ نیچرل لا کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، اپنے پورے معاشرے میں سمونے کی کوشش کر رہے ہیں. جی دوسرا پیرا پڑھیے. How do we prove the existence of God? Natural law theories which contend that law emanates from God must begin by proving the existence of God, which is virtually impossible. ہاں جی، یہ بھی ہے کہ بعض وہ کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہے. نیچرل لا کیا ہے؟ خدا کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی اب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ خدا کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ تو یہ ایک اعتراض کے طور پر وہ کرتے ہیں. ہمارے پاس جن کا عقیدہ ہوتا ہے خدا ایک ہے اور موجود ہے، ان کے پاس دلائل بھی ہیں، لیکن بہرحال اعتراض ایک ڈی میرٹس کرنے والوں نے کہا ہے جی ہر معاشرے میں مختلف طرح کا تصور ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. ایم سی کیو سیشن آ گیا ہمارا، ابھی پہلا پڑھے جی. As per natural law, there is connection between means and end. True or false? یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا نیچرل لا والے جو ہیں دونوں چیزوں میں کوئی تعلق ہے کہ مینس، ذرائع اور اختتام، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور جو ذرائع اختیار کیجیے وہ ٹھیک ہے. یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا غلط ہے؟ فالس ہے؟ False. نہیں، ٹرو ہے یا فالس ہے آپ نے بتانا ہے. True lag rahi hai, sir. کیوں لگ رہی ہے؟ کیوں لگ رہی ہے کہ مین اور اینڈ کا یہ کھیل ہے. اس تھیوری کو ایک اور نام بھی اگر ہمیں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ مینز اینڈ اینڈ پر بلیو کرتی ہے کہ ذرائع اچھے ہوں اینڈ اچھا آئے گا. ٹھیک ہے، ایک بڑا اچھا محاورہ ہے آپ نے سنا ہوگا، اینڈ جسٹیفائی مینز، کہ اگر اچھا انجام ہو تو کہتے ہیں ذرائع بھی اچھے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ذرائع اچھے ہوں تو انجام بھی اچھا ہوگا. یہ نیچرل تھیوری کے ماننے والے ہیں. یہ morality پر بلیو کرتے ہیں، اس لیے ذرائع ہونے چاہیے morality اور اینڈ ہونا چاہیے لا، تو اس لیے یہ اس کو بیان کرتے ہیں. جی نیکسٹ. As per natural law, justice doesn't originate in pure practical reasons. True or false? ہاں جی، یہ بتائیے ذرا، آپ پتہ چلے گا آپ کی ذہانت کا. ہاں جی، کون بیان کرے گا بھائی؟ اس میں ذرا تھوڑا سا اس کا بیان کرتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں. ایز پر نیچرل لا، نیچرل لا والے کیا کہتے ہیں؟ جسٹس ڈز ناٹ اوریجنیٹ ان پیور پریکٹیکل ریزنس. The کہ false. انصاف، جی False. ہیلو False. جی، میں پورا بیان کر لوں نا پھر پوچھتا ہوں. انصاف جو ہے وہ اس پر بیس نہیں کرتا کہ پریکٹیکل ریزن کیا ہے. اوریجنیٹ کرنا، اس سے آخذ کرنا، ٹھیک ہے. ان پیور پریکٹیکل، پریکٹیکل کوئی ریزن ہے، ان کو دیکھ کر انصاف دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ بتائیے آپ. یہ ہماری تھیوری کے خلاف ہے یا میتھ میں ہے یا کیا چیز ہے؟ جو کانسیپٹ سمجھ گئے ہیں انہیں سمجھ آ جانی چاہیے. اب کیا جسٹس والے کیا کہتے ہیں؟ جسٹس لوگوں کو دینا ہے تو کیا ان کی جو پریکٹیکل ریزن ہے ان کو دیکھ کر انصاف دینا چاہیے؟ نہیں. ابھی ہم سے یہی تو بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی لا ہے ہی وہ جو morality پر ڈپینڈ کرتا ہے، آگے کیا انصاف دینا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پہلے یہ دیکھیں morality پر ہے یا نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ فالس ہے. ہاں false ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی نیکسٹ پڑھیں. As per natural law, law consists of means of achieving ends. اب یہ True. پھر تھوڑا سا اس سے فرق والی بات ہے. اب یہ پھر الجھیں گے آپ، لیکن ذہن دوڑائیں تھوڑا سا. آپ کا ذہن دوڑانا اس وقت بڑا فائدہ مند ہوگا. ابھی میں نے یہ بات کی ہے، میں ابھی چند لفظ کسی اور الفاظ میں میں نے یہ بتایا. سر ٹرو ہے. ٹرو ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ True. کہتے ہیں مینس پر انصار کرنا ہے، ہم نے اس سے ہم نے اینڈ ڈھونڈنا ہے، تو یہ ٹرو ہوگا.
جی What philosophers of Middle Age gave a new theory of natural law? ہاں جی، یہ کون سا تھا جس نے ایک نئی تھیری پیش کر دی؟ یہ ابھی جو چارٹ ہم دیکھ رہے تھے اس میں پلاٹو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، پلاٹو نے ایک نئی تھیری Plato. نیچرل کر دی تھی. تو دوسرا Plato. جی پلاٹو ہی تھا، اسی نے پیش کیا تھا، نیچرل لا کی تھیری پیش کی تھی مڈل ایج میں. ٹھیک ہے، مڈل ایج کون سا ہوتا ہے؟ جس میں فلاسفر ان کے 2500 سال پہلے سے شروع ہوئے ہیں، لیکن درمیانی عرصہ کیا ہے؟ جو 300-400 BC پہلے کا عرصہ ہے، جس میں افلاطون، یہ پلاٹو اور وہ سقراط، اور اس کے ساتھ وہ کیا ہے ارسطوٹل وغیرہ نظر آتے ہیں ہمیں. تو وہاں یہ تینوں بڑے ان کے فلاسفر ہیں. ان کے نظریات آپ پڑھیں گے تو ان کی ویسے morality تینوں کی تھوڑی ڈفرینٹ ہی نظر آئے گی، ایک سے ایک واحیات اخلاقیات کا سبق دے رہا ہے، لیکن ان کی معاشرے کے نزدیک وہ بڑی جی اخلاقی باتیں کر رہا ہے. لیکن وہ ہم جب وہاں پہنچیں گے وہاں ہم بات کریں گے. یا صرف اتنی کہ تھیری دوبارہ کس نے پیش کی تھی؟ وہ پلاٹو تھا. Out of the following jurists, whose theory of law has earned the name of natural law with a variable content? John Locke, R. Stamler, or Plato? لا آف تھیری آف لا ہیز. ہاں جی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ چارٹ جب دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک نام تھا، بہرحال نمایاں نام تھا، وہ نظر آ رہا، جرمن. Stamler? جی کیا بولا آپ نے؟ Stamler? جی میرا خیال ہے آپ صحیح پہنچ گئے ہیں. نیکسٹ. In the Dark Age, natural law was given a main interpretation by Plato, Socrates, or Augustine. ہاں جی، ان میں بھی ایک نام ہے جو بڑا مشہور ہے، پورے ایج کا نام ہے وہ. Augustine? جی Augustine, sir. آپ وہ چارٹ میں دیکھیں گے تو 8-10 کا نام لکھا ہے اور آخر میں لکھا ہے اگسٹائن، اس کو کہتے ہیں اگسٹائن ایج. جی Under Roman natural law theory, the entire universe is governed by the reason, and man's reason is a part of the universal reaction. True or false? ہاں جی، یہ سوال آپ بتائیں جی، ریزن والے جو True, بتا رہے ہیں. sir. True. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یونیورسل جو لا True, ہوتے sir. ہیں True. وہ ریزن پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی کوئی جواز ہوتا ہے. وہ تھیریز سارے معاشروں میں ایک جیسی ہے. کوئی سائنسی کلیہ بنتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر معاشرے میں زمین کے ہر خطے میں وہ اصول اسی طرح، ایکشن اور ریئیکشن از ایکول اینڈ اپوزٹ، یہ ہر جگہ ایک ہے. اسی طرح وہ جو اس کو مانتے ہیں کہ لا آف یونیورس، تو انٹائر یونیورس میں یہ ایک ہی جیسا ہوگا، اس میں کوئی ریزن اس کی وہی ہوں گے. تو ریزن میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ ریزن پر بلیو کر کے اپنی مورالٹی ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ ٹرو ہو گیا. نیکسٹ. Under Roman's natural law theory, Roman lawyers bothered themselves with the problem of conflict between positive law and natural law. True or false? ہاں جی، رومن کے بارے میں کوئی لفظ ہم نے چارٹ میں دیکھا؟ True, sir. ہاں جی، کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا بھائی؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ فالس میں آ گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں جی، جو نیچرل لا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پازیٹیو ہے یہ لا. پازیٹیو لا کی ڈیفینیشن ہم نے کچھ اور پڑھی تھی، لیکن یہ نیچرل لا کو جو سمجھتے ہیں تو جرمن اس پر بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہر نیچرل لا جو ہے یہ پازیٹیو لا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے پھر ان کے قول بقول. ابھی ان کے حوالے سے ہم نے دیکھنی ہے نا. جی نیکسٹ. Natural law with variable content means in the realization of justice. The specific content of a rule of positive law will vary from place to place and from time to time. This theory was presented by David Hume, Rudolf Stamler, or Joseph Muller. ہاں جی، یہ کون بتائے گا؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا بھائی. یہ ویریبلز کے والے کا تو پیچھے آیا ہے، ویریبل کنٹینٹس، کہ نیچرل لا جو ہے یہ ویریبل کنٹینٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ کس نے کہا تھا؟ اس کا جواب
نہیں لکھا انہوں نے. یہ اسٹیملر کی ابھی بات ہوئی ہے, اسٹیملر, ٹھیک ہے. یہ پچھلا آپ دیکھ لیں پھر آپ کو ذہن میں آ جائے گا. یہ آ جائے اینڈ ریزن ان پارٹ آف انٹرپریشن بائی اسکار جورسٹ تھیوری آف لا. ہاں اسٹیملر ہی ہے. اسٹیملر ہے, چلو ٹھیک ہے. وہ انہوں نے لکھا نہیں, یا لکھا ہے یا وہ ترتیب بعض کا. یہ تھوڑا سا کمپوزنگ, ہمارے پاس کوئی پروفیشنل کمپوزر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سارے بیٹی کو کرنے پڑ رہے ہیں کام, تو کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ بنانا. اصل کام اب یہ لیکچر میں ہمارے یہ سلائیڈیں بنانے کا. نیکسٹ یہ پڑھیں بھائی. As per natural school of law, natural laws are rules and principles which are considered to have emanated from some supreme source. True or false? True ہے sir. emanated from some supreme source. supreme source کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے نا, وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. جی Divine source. جی. As per natural school of law, natural theory doesn't reflect a perpetual question for absolute justice. True or false? ہاں جی, یہ کیا جواب دے گا بھائی کوئی؟ ذرا جلدی جلدی, آج کچھ زیادہ لیٹ ہو گیا, 10-15 منٹ لیکچر لیٹ شروع ہوا ہے, 2-3 ہی رہ گئے ہیں. یہ جناب فالس ہے, اس لیے کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. جسٹس دینے والا کہے گا جی کہ پورا انصاف دے, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی جسٹس جو ہے نا وہ آپ پہلے مورالٹی دیکھیں, لا اس پر بنا ہوا ہے, پھر اس کے مطابق ہوگا. صرف جسٹس کی یا پریکٹیکل, ابھی جو پیچھے لفظ آیا تھا نا کہ پریکٹیکل ریزن دیکھنے ہیں, اسی کے ایک دوسرے الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ پریکٹیکل ریزن نہیں ہم نے دیکھنے, ہم نے دیکھنا ہے کہ مورالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. جی 12. As per natural school of law, such rules are also known as divine law, moral law, universal law, law of nature, or all above. ہاں جی, کس پر ہے یہ, کون سا ٹھیک ہے؟ الٹرنیٹ کیا ہے نیچرل اسکول آف لا کے؟ All above. All of جی above. بالکل, یہ تو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بات کہ یہ ہے متبادل نام ہمارے پاس. نیکسٹ. As per natural school, if law under the influence of natural law, that is just natural, a just civil of Roman legal system was transformed into just genitive. True or false? ہاں جی, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل لا جو ہیں جسٹ نیچرل, یا ایک ای ڈال دیتے ہیں وہ آگے, یہ لیٹن جو الفاظ ہے وہ اس طرح ہوتا ہے نیچرل. اس کے بعد جسٹ سول, یا آپ نے پڑھا ہے جسٹ سول, جو جہاں ہم نے پڑھا ہے سول لا وہاں یہ پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں جی رومن لیگل سسٹم واز ٹرانسفارمڈ انٹو جسٹ جینٹم. یہ بھی جسٹ جینٹم بھی پڑھا ہے ہم نے, اگر کسی کو یاد ہو. جسٹ جینٹم کا میں نے کا پتا تو ابھی سارا کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. لا آف نیشن یہ پڑھا ہے ہم نے, ایکسیپشن تھی کسی جگہ, یاد آیا کہ نہیں؟ انٹرنیشنل جو لا ہے اس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جس میں کمانڈ کوئی نہیں دے رہا. انٹرنیشنل لا میں کمانڈ نہیں نہ ہوتی. تو اگر آپ کو جسٹ جینٹم کا پتا ہے کہ لا آف نیشن کیا ہے تو پھر آپ کہیں گے یہ ٹرو ہے, یہ سٹیٹمنٹ درست ہے. نیکسٹ. Who define natural law as that which everywhere has the same force and doesn't exist by the people thinking this or that. Plato, Aristotle, Kant, or Socrates. جی یہ ذرا شاید آپ نے اس حوالے سے نہیں پڑھا تو شاید مشکل ہو آپ کے, لیکن یہ آپ کا مشہور و معروف ارسطوٹل. یہ لاسٹ تھا 13 نہیں 14 ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے 14. تو اب ہمارا لیکچر ختم ہوا, آج تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے لیکن بہرحال چلو شکر ہے اب ختم ہو گیا. اب آپ کے باقی 2 پیریڈ, ایک 2:30 بجے ہوگا, ایک 3:30 بجے ہوگا. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات ہوگی, کوئی سوال ہوگا تو بتا دے. کل جو تھوڑا سا ہوا تھا وہ بھی کمپوزنگ میں تھوڑا فرق آ گیا تھا, وہ میں نے ٹھیک کر دیا, غالباً آپ کو سینڈ بھی کر دیے. اس میں کچھ کویشچن جو اکٹھے ہو گئے تھے, میں نے کویشچن ایک لکھا تھا, آگے جواب لکھ دیے مختلف جگہ کہ سوال وہی رکھیں, اور آگے وہ کچھ تھوڑا سا مکس اپ ہو گئے. اس کو اب میں نے دوبارہ ٹھیک کر دیا, وہ آپ تک پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ.
جی سر ایک کویشچن کرنا تھا، کر سکتی ہوں؟ جی کریں جی. اچھا سر، اسائنمنٹس بنائی ہوئی ہیں تو وہ ورڈ پہ نہیں بنائی، یعنی کہ جو آپ نے سلائڈس دی تھی نا وہ ہارڈ فارم میں شروع سے ہی بنانی سٹارٹ کر دی ہوئی ہیں، تو پھر وہ دوبارہ سے نہیں بنائی ایس ایم ایس ورڈ پہ. صرف ایک بیٹی اسرا نے مجھے اپنی اسائنمنٹ بھیجی ہے، میں نے دونوں آپشن آپ کو دے دیے تھے، جو ورڈز میں بھیجیں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، ورنہ ان کی والدہ بڑی تکلیف کاٹ کر پہنچانے آئے ہیں. میں بہت خوش ہوں اس سے کہ کم از کم ذمہ داری کا احساس تو ہے نا، تو اس نے بھیجی ہے. باقی نے کچھ نے ورڈز میں بھیج دی ہے، کچھ نہیں بھیج رہے. آپ جس طرح ایزی سمجھتے ہیں اسی طرح کر لیں. اچھا لیکن سر، وہ اگر میں جی نے آپ کو اسائنمنٹس دے دیں تو پھر میں یاد کس سے کروں گی؟ بیٹا انہی کو تو نہیں آپ نے کاپی کر کے بھیج دینا، آپ اپنے الفاظ میں ٹائپ کریں نا. آپ سر تھوڑا ایس ایم ایس پہ، جی جی بتائیے. ورڈ پہ نہیں میں نے بنائی ہے، میں نے ویسے ہارڈ فارم میں بنائی ہوئی ہے، تو وہ اتنی زیادہ ہے تو وہ میں نے ویسے یہ آپ کا بک. جس کے ہاتھ بھیجے اسے کہ جی اس کی فوٹو کاپی کروا کر پاس رکھ لے، تو میرے سے آپ تھوڑے دنوں بعد واپس منگوا لیں یا دوسرا لیے ہے، کیونکہ میں نے اچھا ادھر سر، کوئی بیچنے کا کاروبار نہیں رکھا ہوا، میں پڑھ کے واپس کر دوں گا. نہیں سر، اصل میں پتا کیا ہے، یہ کیا تھا کہ تھوڑی یہ چیز رہ جائے تو آپ کے والا لکھا تھا تو یہ باقی بک سے نشان لگا لیے تھے کہ ادھر ادھر سے بک سے ایڈ کر لیں گے، تو وہ جو بک سے ایڈ کرنا تھا وہ نہیں لکھا ہوا. تو اس کا کوئی تو فائدہ نہیں. وہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہو یا مجھ تک پہنچے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے جو کرایا ہے اس تک بچے پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچ گئے. تو جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو آپ کی بڑی خوبی شمار ہوگی کہ آپ نے اپنے طور پر بھی کچھ کیا ہے، تو میں تو خوش ہوں گا. تو وہ کر کے میرے پاس بھیجیں، اس طرح نہیں کہ جی ہم نے کتاب میں نوٹ کر لیا ہوا، وہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا. اچھا ایک اور بات سر، جو لبرٹری یا پولیٹیکل سائنس کا کویشچن تھا اس میں نا لیکچر لیا میں نے، انڈیا میں انہوں نے نا اس کے دو پہلو، ایک نیگیٹو کے لحاظ سے لبرٹی اور ایک پازیٹیو لحاظ سے تھی، جی تو لیکن ہمارے ادھر یہ کویشچن ہی زیادہ پوچھا گیا کہ اس میں ڈفرینس بتائیں کہ اور کیا ہے. بات آپ نے اچھی یاد کروا دیا، یہ ٹاپک کبھی کلاس میں نہیں ہوا تھا، میں نے MCQ دے دیے تھے، ٹھیک ہے نا. اس پر ابھی جی میں نے بات کرنی ہے، یہ لیکچر تھوڑے فلسفی کے ختم ہوں، وہ میں نے سوال ابھی کرانے ہیں، وہ ہم کر لیں گے. ایک بات، میں نے ایک ٹیچر ہے ہمارے پرانے سے، انہوں نے کہا جی شوق تھا انہیں پڑھانے کا. میں نے کہا اچھا بھائی یہ پہلے مجھے MCQ بنا کر دکھائیں. انہوں نے مجھے MCQ بھیجے، وہ انہوں نے انڈیا والے سارے جو ان کے جو سروس میں آتے ہیں نا وہ بھیج دیے سارے سوال. میں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو لیکچر آپ نے دینا ہے اس میں سے نکال کر مجھے اس کے بنا کر دیں 10-15. انڈیا کی سوچ یا ان کی تھیم یا ان کے تھوڑا فرق ہے، تھوڑی باتیں وہ اپنے حوالے سے کریں گے، اپنے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، اپنی روایت کے حوالے سے. اس لیے وہ بات 100% ٹھیک نہیں ہوگی جب تک میں آپ کو ادھر جو بات میں کہیں گے اسی طرح نوٹ کریں جی فلاں ٹاپک پڑھنا ہے، میں انشاءاللہ وہ اس پر لیکچر دے دوں گا. ٹھیک ہو گئی بات. جی تو وہ ہم نے جی رائٹ جی والا ٹاپک ابھی کیا ہی نہیں، کلاس میں بھی نہیں کیا تھا. صرف لاک ڈاؤن اتنا سخت تھا کہ میں گھر میں کیا تھا، میرے بچوں نے ہمت کی، ہم بیٹھ کر ایک ہی جگہ ہم نے کہا چلو MCQ تو بچوں کو دیتے جائیں نا. لیکچر کے لیے ہمارے پاس نہ باقی ویڈیو تھے، نہ موبائل تھے، نہ کوئی اپنا ہم نے کمپیوٹر سیٹ تھے ہمارے. لائٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، میرا چہرہ کالا سا نظر آتا ہے، ایک ہی لائٹ تھا، ایک ہی بلب تھا، چھوٹا سا بلب بھی نہیں لے کے لانے جا سکتے تھے. تو اس وجہ سے آپ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرائیں گے اس پر باقاعدہ لیکچر دے دیں، کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی اس میں جھجک نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بس سیکھیں، آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمارا کالج ہمیں سکھا رہا ہے اور جو چیز ہم چاہتے ہیں ہمیں مل رہی ہے. تو صرف 100% باہر کی کوئی چیز دیکھیں، پڑھیں اور اس کو میچ کرنا ہے. morality پر بھی ابھی میں نے بہت سا فرق آپ کو بتایا کہ morality جس نے چارٹ بنایا اس کی morality کچھ اور بھی تھی، اس نے مسالے ایسے میں نے وہ کاٹ دی ہیں، وہ ہماری morality سے میچ نہیں کرتی. ہم نے اپنے حوالے سے دیکھنا ہے کہ morality کچھ چیزیں جو ہیں جو میچ کرتی ہیں وہ میں نے دی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ دیکھ کر جی اپنے سلیبس کے مطابق. پھر ایک اور مسئلہ ہے، اب یہ جو موضوع ہے نا نیچرل لا والا، اس پر میں 4-5 دن میرے خیال میں مواد دے سکتا ہوں آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا تو سوال ایک آنا ہے، یہ 5-6 تھیری ہیں اس میں سے ایک آنی ہے، اس پر آپ نے آدھا گھنٹہ آپ کو سارا ملنا ہے لکھنے کے لیے. میں آپ کو آپ کے سلیبس سے باہر کیوں لے کر جاؤں؟ میں تو آپ کے سلیبس کے مطابق رہوں گا کہ اس کے یا میرٹس پوچھے گا یا ڈی میرٹس پوچھے گا یا کریکٹرسٹک پوچھے گا اور ساتھ کوئی ایک چیز پوچھ لے گا. یہ سوال جتنا میں نے کرایا یہ بھی کافی لمبا ہے، اس پر ہونا چاہیے کریکٹرسٹکس آف وٹ آر دی میرٹس یا کریکٹرسٹکس وٹ آر دی ڈی میرٹس. تو یہ کافی سوال بن جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں اتنے لکھا جاتا ہے. یہ MCQ بھی ساتھ دے دے یہ تو 1-1.5 گھنٹے میں نہیں ختم ہوگا. اس لیے اگر MCQ اوپر آتا ہے
تو آپ یہ سمجھیں کہ ایم سی کیو پر مبنی آئے گا. آن لائن پیپر ہوں گے تو آپ نے پھر ایم سی کیو والا جواب دینا ہے وہ شارٹ ہوں گے. اگر آپ نے سبجیکٹیو دینا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ سوال کانٹ چھانٹ کے وہ آپ سے پوچھے. اگر جرنل آ جاتا ہے کہ واٹ از دی نیچرل لا تھیری تو آپ پھر تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے پوائنٹ دے رہے ہیں. پوائنٹ کافی میں نے دے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ کے سلیبس کے مطابق اس سے زیادہ مواد نہیں دیا جا سکتا. بہت شکریہ. السلام. جی ٹھیک، شکریہ. وعلیکم السلام.